बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज के दिन पार्लियामेंट का आइडियल दिन था। 3 साल में पहली मर्तबा कौमी असम्बली में ओए ओए की आवाजें आई और ना ही गैर जरूरी तौर पर बेंच बजाए गए। कौम इस रवैये पर खुश भी है और हम स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमती वज़रा को इस कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आज के दिन ने यह भी साबित कर दिया, लड़ाई कौमी असम्बली के अंदर हो या फिर बाहर हो, मसला बहरहाल टेबल पर एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करके मुज़ाकरात के जरिए ही हल होता है। लिहाजा हुकूमत और अपोजिशन अगर आज मिलकर ऐवान का माहौल ठीक कर सकती है तो ये इसी तरह बाकी मसाइल के हल के लिए इकट्ठे क्यों नहीं बैठ जाते। ये हमारा आज का इशू होगा। और आज बिल आखिर 3 दिन बाद अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की तकरीर खत्म हो गई। जनाब स्पीकर, गरीब आवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। पिछले 3 सालों में जो टैक्सों की भरमार की गई उसके नतीजे में गरीब की एक रोटी आधी हो चुकी है। ये बजट एक दफा फिर महंगाई आसमानों तक पहुंचाएगा। जब हमने हुकूमत छोड़ी उस वक्त जीडीपी 5.8% और जब हुकूमत पीटीआई के जिम्मे आई 5.8% 2018 में, अगले साल वो शरह तरक्की धड़म करके 2.1 पे आ गई। करोड़ों लोग सवाल कर रहे हैं कि इन 66 सफों में वो कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है 50 लाख घर। जाली बजटों के नतीजे में 50 लाख लोग और बेरोजगारी की अंधेरी गार में धकेले जा चुके हैं। इस खत्ते में वैक्सीन लगाने वाले ममालिक में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है। आखिरी नंबर पर कितनी शर्म की बात है। उसके बाद ये कहना कि हम आएंगे नया पाकिस्तान बनाएंगे, आएंगे हम गरीब और यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखेंगे, इससे तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। असद उमर ने इस तकरीर का जवाब दिया लेकिन कोई बदमज़गी पैदा नहीं हुई। हुक्मरानों का काम होता है कि यतीमों और बेवाओं का उनका ख्याल किया जाए। इस बात की मैं मुकम्मल तौर पे तायीद करता हूँ। मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कारकुन हूँ जिसके लीडर ने हुकूमत में आने के बाद नहीं, जिसने जिंदगी में अपनी इतनी बेवाओं और यतीमों की खिदमत की है कि शायद किसी और पाकिस्तानी ने ना की हो। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात में 108 करोड़ रुपए सालाना की कमी करके ये काम किए जा रहे हैं। कोरोना में हुकूमत पाकिस्तान ने जो काम किया स्पीकर साहब, उसकी गवाही कौन देता है? लैरी समर्स, अमेरिका का फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जो वोट डाला है उसको इज्जत दें और मान जाए ये बात कि जैसी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करके दिखाई, ऐसी खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कभी नहीं हुआ था। हम आज के शो में बजट से मुताल्लिक़ चंद नुक्ते भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शाइस्ता परवेज मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। कादर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अब भाई साहब, एक तो आपने बड़ा दिल किया, बहुत अच्छी बात है, और यही स्पिरिट है कौमी असम्बली की। अगर आप इसको लेकर चलेंगे तो तभी मसाइल हल होंगे। तो ये, लेकिन ये बताएं कि पहले 3 दिन आपको क्या हो गया था और आज अचानक 180 के जाविये पे ये जो यू टर्न है, इसकी क्या वजह? साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। पहले आपने जो इंट्रो दिया उसका भी शुक्रिया कि हुकूमत ने बिल आखिर इनको दिखाया कि अच्छी बात बर्दाश्त क्या होती है। हम समझते थे कि शायद ये जमहूरी हैं और इनका कोई इनका रवैया है। हम इनकी हर प्रोटेस्ट को, एहतजाज के हक को तस्लीम करते हैं, लेकिन इखलाकियात का ये मयार है कि जब कोई आदमी बात कर रहा है उसकी बात को सुने, उसके बाद जो मर्जी बोले। जो ही हमारे वजीर खजाना उठे, जो हमने बजट की कॉपियां असेंबली ने इनको दी थी, आपको बुरा लगा था वो? नहीं, बुरा नहीं लगा था। मतलब आप तनकीद करें जी, जब वो टैक्स लगाए, बहुत ज्यादा बुरा लगा था वो जी। बुरा मुझे तो, मैंने पहली दफा देखा, मैं तो आपको याद नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बजट पेश किया था, शीरी मजारी साहब ने जाके बजट छीन लिया था उनसे। माइक छीना था। माजी की बात करेंगे तो नवाज शरीफ साहब ने ज़िया-उल हक की कब्र पे खड़े होकर कहा था कि मैं ज़िया-उल हक के मिशन को मुकम्मल करूंगा, छोड़ देना। ठीक हो। माजी की बात करेंगे तो नवाज
ایون جا کے سپریم کورٹ کے ججوں پہ حملے کہتے تو آپ یہ چاہتے تھے بیسیکلی انہوں نے بینظیر صاحب کے بارے میں کیا بات کی تھی وہ چھوڑ کسی کو بات نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آگے ترقی کر گیا ہے، آپ ضرور ہم پہ تنقید کریں، آپ کو جو دل میں آتا ہے کریں، ہم نے تو ایک ہی بات کرنی ہے، وہی بات کرتے ہیں جو ان پہ کیسز ہیں ان کی بات کرتے ہیں، شہباز صاحب کو ٹی ٹی کی بات کرتے ہیں، ٹی ٹی پہ ان کے کیسز ہیں، میاں صاحب کو اگر ہم کرپٹ کہتے ہیں تو ان پہ کرپشن بھی ویسے آج کہاں نہیں ہے نہیں، میں ادھر آ رہا ہوں۔ اچھا انہوں نے جو سٹارٹ لیا، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ عمران خان کے بیٹھے ہوئے اگر یہ تنقید اس طرح ان کو بولنے نہیں دیں گے تو پھر اگر ہم بھی تو اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے تو بیسیکلی ناکامی آج ہماری قیادت نے ہمیں کہا کہ جو مرضی ہو ہماری طرف سے کوئی آدمی جو مرضی ہے کرے، ہماری طرف سے کوئی نہیں بولے گا، لہذا لیٹ شہباز صاحب سپیک۔ تو عمران خان صاحب نے کہا آپ کو؟ نہیں، ہماری جو لیڈرشپ اور کون ہے صاحب ایک پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے ٹھیک ہو اور پارلیمانی لیڈرز ہوتے ہیں، پارلیمانی پارٹی اسد عمر صاحب، پرویز خٹک صاحب نے، ہم نے جب بیٹھ کے فواد چودھری صاحب نے، فواد چودھری صاحب اس وقت نہیں تھے، ہو سکتا وہ بھی ہو، میں اس وقت جب موجود تھا، انہوں نے کہا جی کہ جو بھی ہے ہم نے یہ اسپیکر صاحب کو کمٹمنٹ دیا ہے کہ شہباز صاحب کو کڈ لین صاحب جڑے کڈنے ہیں، کیا ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، پاکستان کو برباد کرنے والا شخص کی ایک نمائندہ کھڑا ہو کے تو کیا پاکستان کی آبادی کی بات کرے گا؟ سارے قرضے، سارے بجلی کے منصوبے ان کے ساری، آپ نے فوری طور پہ وہ ڈائریکشن ایکسپٹ کی، ہمارے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے لیکن سوال یہ ہے کہ پہلی ڈائریکشن کس نے دی تھی آپ کو کہ آپ نے کسی کو بولنے نہیں دینا؟ وہ ڈائریکشن دی تھی ان کے رویے نے، ہم آزاد لوگ ہیں، جب یہ ادھر کھڑے ہو گئے تو چوری چکاری ساری انہوں نے کی، پاکستان کو لوٹا انہوں نے، بجلی کے مہنگے منصوبے انہوں نے لگائے، لوگوں سنے قرضے انہوں نے، آج ہم 5,900 کا ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں اور 3,000 ہم ان لوگوں کا خالی سود لیے ہوئے قرضے پہ دے رہے ہیں، تو ہمیں تکلیف تو ہے، ہمیں ان کو دیکھ کے جب یہ کھڑے یقین مانیں 13,500 ہمیں جب پارلیمان میں بیٹھ کے ان کو دیکھتے ہیں ہمیں ویسے آگ لگ جاتی ہے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا، لیکن اس کے باوجود جمہوریت ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے، لہذا پاکستان کو برباد کرنے والے جب تقریریں کریں گے تو دل جلتا ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے آج کا دن انہوں نے گزارا ہے، اور آپ ان کی ہمت کو داد دیں کہ جب یہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اور جب ان کو ٹیٹیز یاد آتی ہوں گی، پھر یہ یاد آتا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے، میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے کیسز جو ہیں وزارت عدالتوں میں ہیں، لیکن وہاں پہ میاں شہباز شریف جو ہے نا اگلی مرتبہ بھی تیاری کر رہے ہیں جانے کی، تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، لیکن آج انہوں نے دل پہ پتھر رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جاوید صاحب فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ میں واقعی آج ان کے حوصلے کی اور ہمت کی داد دیتی ہوں، کیونکہ ان میں نہ برداشت ہے، میں آپ کو بتاؤں، نہ حوصلہ ہے اور نہ اتنا ظرف ہے۔ چودھری صاحب آپ کو آج اگر آپ نے وہ ساؤنڈ ہمیں ایفیکٹس دکھائے، ذرا ہال کو بھی دکھا دیں تو بہت بہتر ہو۔ کیوں ہال میں کیا تھا؟ اگر آپ ہال کو دیکھتے تو کچھ شروع میں 20 لوگ بیٹھے، مطلب حوصلہ نہیں تھا فیس کرنے کا۔ شہباز شریف نے جو ایک ایک بات کا جواب دیا ہے اور ان کو خوف ہی صرف شہباز شریف کا ہے۔ آج ویسے وزراء نہیں آئے تھے، آج کوئی نہیں، فرنٹ بینچز آپ چلائیں تو صحیح، اور اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میرا خیال ہے تھوڑی دیر پلیز، وہ بھی نہیں۔ جاوید صاحب آپ وہ چلا کے دیکھیں، کچھ لوگ جو بیٹھے رہ گئے تھے وہ ایک ان کی محترمہ دروازے میں سے کھڑے ہو کے انہوں نے تصویریں اتاری کہ کون لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کو شاید انسٹرکشنز تھی، ان میں حوصلہ نہیں ہے۔ اور ان کے جو قائد، جو ان کے لیڈر جنہوں نے اس رات ہی جس دن اپوزیشن کا، دیکھیں جاوید صاحب میں ادھر اس پہ آنے سے پہلے جو آج ہال کی حالات ہیں وہ بھی آپ دکھا دیں، اور جو 5-6 MQM کے ممبرز بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ایک لوگ 2-3 ساؤتھ کے بیٹھے ہوئے تھے جو ساؤتھ پنجاب سے ہیں، اور باقی کوئی وہاں نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں شہزاد صاحب ایک چیز اچھی ہے، آج آپ لوگ بھی خاموش رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی خاموش رہی ہے، اگر آپ بھی آپ کوئی سینیٹائزر کی باٹل مار دیتے تو پھر دوبارہ حالات خراب ہو جاتے۔ نہیں مارتے، اور ہم نے جب بھی انہوں نے پرووک کیا ہے تو ہماری طرف سے ہمیشہ ری ایکشن ہوا ہے، خود ہم نے کبھی سٹارٹ نہیں کیا۔ دیکھیں آپ اپوزیشن کی جتنی بھی نکال لیں، جب یہ خود اپوزیشن میں تھے یہ کیا کچھ کرتے رہے، اور جتنے پیچھے آپ جا کے جب بجٹ پیش ہوتے ہیں، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، پروٹیسٹ کرنا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ٹریجری بینچز پروٹیسٹ کریں۔ اس دفعہ تو یہ ہر چیز میں میری بات سنیں، ہر چیز میں ماشاءاللہ ایسی حکومت ہے کہ ہسٹری لکھ رہی، تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ جو پروٹیسٹ ہے نا وہ ٹریجری بینچز سے آ رہی ہے، جو گالی گلوچ ہے وہ ٹریجری بینچز سے آ رہا ہے۔ کس لیے 4 دن ضائع ہو گئے نا، یہی کرتے ہیں،
یہ عوام کا لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. اندازہ ہے میں آپ کو کہ یہ بتا دوں اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں تو آپ کیوں ہونے دیتے ہیں؟ لیکن دیکھیں آپ نہ کریں، اپنا اپنی تقریر جاری رکھیں. میری بات سنیں، اس جو جیسی پروٹیسٹ ہم نے اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو کے جس دن بجٹ پیش ہوا اس دن خواتین، میں ان میں شامل تھی، اس دن ان کی خواتین نے کیا بدتمیزی کی. یہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں ہمیں. یہ انہوں نے آ کے اس دن کیا کیا ہے، ہم خاموشی سے ایک وہ جو پیچھے گئے علی گوھر صاحب کر رہے تھے، میری بات سنیں، جو اس دن تمام میڈیا دکھاتا رہے ان کی وہ جو آپ کے ایم این اے یہ کہہ دیا کہ پنجاب کا یہ کلچر ہے، وہ جو کلچر پیش کر رہے تھے. اب ڈائیورٹ نہ کریں، پہلے ادھر آئیں کہ جو ان کی طرف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت برا کیا، لیکن جو آپ لوگ کر رہے تھے وہ کون سا اچھا چیز؟ جو بری بات ہے وہ چاہے یہ کریں چاہے ہم کریں وہ بری ہے. گالی گلوچ کہاں سے شروع ہوئی، گالیاں کس نے دیں، کہاں کیوں ہوا، وہ کتابیں کیوں چلیں؟ دیکھیں یو نیڈ ٹو. اور پھر جو آپ نے اسپیکر صاحب کا رویہ دیکھا کہ جو لوگوں کی لسٹ ہے ان میں ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں تھا. وہ ان سے بات کریں گے ویسے، کیونکہ وہ گزرا جو ان کو چھوڑتے نہ جاتی ہے. حضرت مندوخیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پرووک کیا، پتہ بولتے ہیں مجھے بتائیں کہ بجٹ کے سپیچ میں کس نے پرووک کیا تھا؟ کیا بجٹ تو خود ہی ایک پرووک کرنے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے. میری بات سنیں، یہ جو چیخو پکار 3 دن 4 دن چلیے، آج حوصلے سے بیٹھ جاتے نا، وہ بھی نہیں بیٹھے. ظرف ہی نہیں ہے، سن ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے اپنے علاوہ، اپنے سے بیونڈ. تو پھر اس کا کیا علاج؟ آج ویسے اچھا مندوخیل صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ آج آپ کو ایوان اچھا لگا نا؟ آج آپ تھے ماشاءاللہ اس کے اندر کہ آپ بھی نہیں تھے مندوخیل صاحب؟ جی بالکل ایوان اچھا لگا نا سر؟ اور تو اسی طرح بیٹھے نا سر. نہیں دیکھیں، قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور قوم کو آپ ایک اچھی پارلیمنٹ پیش کریں. آپ بالکل، آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ اچھی بات ہے، میں بھی کہتا ہوں اچھی بات ہے. کاش یہ 3 دن یہ اچھی بات ہم پہلے دن کہہ دیتے ہیں. کاش یہ حوصلہ، یہ ہمت ان میں پہلے ہو جاتی تاکہ سن لیتے. بجٹ کا مقصد کیا ہے؟ آرڈیننس پہ پاس کر لیتے، آرڈیننس کے ذریعے لا دیتے. بجٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیش کریں، اپوزیشن تنقید کرے، ان کی تنقید کو آپ دور کریں، ان کے سجیشن جو ہے نا وہ آپ اپنا ہے، اور پھر ایک بجٹ پیش کرے تاکہ آپ پاکستانی عوام کو بھی یہ بتا سکے کہ جی یہ ہم نے. دیکھو میں نہیں کہتا ہوں 100% ہم بھی صحیح نہیں ہے، نہ مسلم لیگ میں صحیح ہے. انسان ہے، کوئی کوتاہی کو غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ وہ سامنے والوں کو بھی تھوڑا سا تنقید برداشت کر کے وہ ساری جو تجاویز ہے، تنقید ہے، وہ لے کے اور ایک بجٹ پیش کرے تو یہ پاکستانی قوم کو ایک اچھا میسج بھی جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ 3 دن، میں تو بار بار کہتا ہوں، آج بھی آپ کی شو میں کہوں گا، میں تو اگر یہی صورتحال رہا میں خانہ پوری کے لیے اس سیشن میں آؤں گا، ادروائز نہیں آؤں گا. بجائے میں ادھر پاکستانی قوم کا کروڑوں روپے خرچ جو ڈیلی ہوتا ہے ایم این ایس کی رہائش، ٹکٹ، کھانے پینے، ان سب چیزوں پہ، اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے عوام کے غریب عوام کے ساتھ بیٹھ جاؤں. اتنے سال کوشش کی ہے فیصل واڈا صاحب کو ہرایا آپ نے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ پہلے مہینے نہیں. میں تو دیکھو، میں ایک چیز دیکھو، میں ایک وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، میں تو ایک بڑی جذبے سے آیا تک کہ میں تو وہاں قانون سے دیکھ کے میں ایک چیز بتاؤں، بہت سارے قانون سازی میں نے عدالتوں کے ذریعے بھی میں نے پیٹیشن فائل کر کے بہت سارے تاریخہ کام کیا. آپ کو مایوسی ہوئی ہے؟ مجھے مایوسی ہوگی، لیکن الحمدللہ آج دھیرائے درست ہے، آج ماحول بہتر تھا، اور اللہ کرے کہ یہ ماحول جو ہے نا وہ آگے بلاول بھٹو صاحب جو کل تقریر کریں گے بجٹ کے حوالے سے وہ بھی یہ برقرار رکھے. آج بھی ایسا ہوا کہ یہ جو بلاول صاحب سوال کریے، آرام سے سنیں گے آپ نے نہیں دیکھیں میں چیز، آج آپ نے جو کہا، صداقت عباسی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ہدایت آ گئی، تو اسے تو یہ سوال ہو جاتا ہے، دیکھو ہم وکیل ہیں، ہم دیکھیں ایک نقطہ پکڑتے ہیں، تو یہ 3 دن پہلے ہدایت جو تھی وہ آپ نے عمل کیے، آج ہدایت کی چپ کر بیٹھ جائے ختم. ٹھیک ہے نا سر؟ آپ کو بھی تو آپ کی پارٹی کہتے ہیں ہدایت کے باوجود، ہدایت کے باوجود تو آپ اس کے مطابق چلتے ہیں. جاوید صاحب، ہدایت کے باوجود جب شہباز شریف صاحب نے اسپیچ شروع کیے تو آدھے سے زیادہ لوگ تو کے چلے گئے. سب زیادہ گنڈاپور صاحب جو بڑا ماشاءاللہ شرافت میں مشہور ہے، وہ اٹھ کے چلے گئے اس کے ساتھ پیچھے. اور وہ جو کراچی کا ہمارا وہ ہے، وہ جو ان کا ایم ایل اے ہے، وہ باقاعدہ لوگوں کو اشارے کر کے بلا رہے تھے، اور جیسے میڈم نے کہا کہ تصویریں کھینچے. تو یہ کیا تھا؟ اگر آپ نے اتنی ہمت کی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، تو آپ پھر سننے کے بھی وہ وجہ وہاں بیٹھ اچھا دیکھیں سر، ایک گیو اینڈ ٹیک بھی ہوئی ہے نا سر. آپ نے ایک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہوئی تھی ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف، اور آپ نے یہ امن قائم کرنے کے لیے وہ جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک ہے وہ آپ لوگوں نے واپس لینے کا اسی وجہ سے لیے کہ گیو اینڈ ٹیک کیا نا سر. گیو اینڈ ٹیک کر لیا. گیو اینڈ ٹیک کی آپ لفظ تو آپ تھوڑا سا آپ نیگیٹو لفظ استعمال کرو، تو گیو اینڈ ٹیک کی بجائے آپ یہ کہے کہ اب بہت پیسہ ضائع کر دیا پاکستانی عوام کا، بہت ہم نے ٹائم ضائع کر دیا، تو ہم آگے بڑھے. تو یہ ٹائم اور پیسہ اسپیکر صاحب پہ کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اسپیکر صاحب جو ہے نا ان کے خلاف کیوں تحریک؟ دیکھو اسپیکر صاحب، میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں،
दोनों साहिबान MNA साहिबान मौजूद थे असम्बली में। स्पीकर साहब ने जो नाम लिखे हैं उसमें एक हमारे पीपल्स पार्टी का आगा रफीउल्लाह साहब, वो तो भाई उसका ताल्लुक ही नहीं है। नाम तो और लिया आना चाहिए। उसके अलावा नहीं था मैडम, उसके अलावा मुराद सईद साहब जो टेबल पे छड़े हुए थे स्कूल के बच्चों की तरह, और वहां नीचे से किताबें को पकड़ा रहे थे और वो पूरे शहबाज शरीफ साहब को निशाना लगा के मार रहे थे, ऐसे नहीं जैसे कोई मैदान जंग है। खुदा का वास्ता आपको स्पीकर साहब नजर नहीं आए ये सारी चीजें? अच्छा, मिजारी साहब मास्क के नीचे सिटी, बहुत सारी खवातीन तो मास्क के नीचे सिटी, और सिटी आज भी बची थी, सिटी आज भी बची। तो सवाल ये है मैं करूं कि सब 3 दिन का जो पाकिस्तानी कौम का अपने पैसा और वक्त जाया किया है, ये कहां से लाएंगे? लेकिन अल्लाह करे कि आगे बेहतर हो, हम कुछ कर सके। वैसे भाई साहब मसला ये है कि आप इस मुल्क में इंसाफ कायम करना चाहते हैं। कल भी इमरान खान साहब ने पुलिस से ये कहा था कि अगर जुर्म मैं भी करूं तो मुझे भी पकड़ लें। बहुत अच्छी बात है कि आप इक्वालिटी रखना चाहते हैं कि छोटा आदमी हो वो जुर्म करे या बड़ा आदमी जुर्म करे, बराबर होना चाहिए। लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों ने, बड़े लोगों ने जुर्म किया है, आपने उनको नोटिस तक नहीं जारी किया, और जो MNA से आगा रफीउल्लाह वहां पे थे नहीं, उन सबको नोटिस जारी करके अगले दिन आपने वापस भी ले लिया। तो एक प्रेसिडेंट, इसका मतलब ये होगा कि पार्लियामेंट के लिए लग गया, आवाम के लिए लग गया। अगर लोगों ने वहां पे अमनो अमान खराब किया है, पार्लियामेंट की तौहीन की है, तो मेरा ख्याल है आपको ने एक मिसाल बनाना चाहिए था। जो सर मैंने पहले बात की कि हमारी तरफ से हमारे वजीर खजाना ने तकरीर शुरू की, इन्होंने कहा जब हमें प्रोवोक करते हैं तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कल की बात कर रहा हूं मैं अगर मुझे 10 सेकंड की दे देंगे तो आप मेरी आसानी हो जाएगी। तो क्या आप प्रोवोकेशन थी कि वो आपको तकरीर पसंद नहीं आई थी कि हमेशा ठीक होगी? जो आप कर्जे लेके गए थे हमने वापस करना शुरू कर दिए, जो आपने 20 अरब डॉलर के खसारे थे हमने खत्म कर दिया। सुन लेना, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। कल की बात आपके मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सुन लेना कि आपके मुल्क में पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान में इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 14% से ग्रो कर रही है। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान कर्जों की दलदल से इशू पे आना सर, आप सुने इशू पे भाई साहब कह रहे हैं कि जी आपको गन्नापुर साहब नजर नहीं आया स्पीकर साहब को? सुने अब बात ये, अच्छा मुराद सईद साहब नजर नहीं आए, आपके वीडियो शेरी मजारी साहब नजर नहीं आए, शफकत महमूद साहब नजर नहीं आए, परवेज खटक साहब आपको नजर नहीं आए, आपको शाह महमूद कुरैशी साहब नजर नहीं आए स्पीकर साहब। आप चले, आप अपनी मर्जी के जिन लोगों से आपका कोई गिला है आप नाम से गिले वाली कौन सी बात? सुन लेना, मैं मुझे जवाब जैसे किताब में आपने इन्होंने बातें की, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे ना। सुने मेरी बात, चौधरी साहब एक लड़ाई हुई जब स्पीकर मौजूद थे, जब ये बहुत ही गोलगप्पा कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, और ये तो दो पीपल्स पार्टी वाले बड़ी साफ गो हैं। कभी कादर पटेल की बातें सुने ना तो यकीन आप कादर पटेल सुन लेना, आप मुझे कोई बात ही नहीं करने दे रहे। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, कादर पटेल की बात सुने, आगा रफी की बात सुने, जो मुराद सईद के बारे में ये जुमले बोलते हैं और पीछे पीपल्स पार्टी के तो आपने बदला लिया। नहीं, मैं क्या बात करूं, ये जो आप बात, जो लड़ाई आपने बाद में दिखाई, ये जब स्पीकर साहब चले गए पार्लियामेंट की खत्म होगी, बिल्कुल ऐसे है जैसे SHO के मैं छुट्टी पे था, कत्ल हो गया, छुट्टी नहीं ना, पार्लियामेंट मैं तो था ही नहीं वहां पे। पार्लियामेंट जब ऑन होता है, अदालत जब जज बैठा सर, तौहीन होती है, वो मैं बता रहा हूँ। पार्लियामेंट बात है, ये सुप्रीम अदालत है। चौधरी साहब थोड़ा सा आप मेहरबानी करके आप जज भी ना बने और स्पीकर भी ना बने। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ स्पीकर की ड्यूटी है, स्पीकर जो है उसका काम है, वो जज है, उनके पास कैमरास भी हैं, उनके पास रिपोर्ट भी है, उन्होंने अपनी जजमेंट के मुताबिक। अगर पार्लियामेंट में कानून नहीं हो सकता, इंसाफ नहीं हो सकता, सोसाइटी में नहीं हो सकता। इनको अली अमीन गंडापुर को सस्पेंड करवाना था, आपने शाह महमूद को करवाना था, इससे तो नहीं होता ना, ख्वाहिशात पे तो नहीं चलता जो वहां पे है। तो ये लॉ एंड जस्टिस ख्वाहिशात पे नहीं चलता। अगर पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों को सजा नहीं दे सकते जिन्होंने अमन खराब किया, अमान खराब किया, पार्लियामेंट की तौहीन की, अगर उनको नहीं आप इंसाफ के कटारे में खड़ा कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आम आदमी के ऊपर कानून की तलवार लटका साहब की वीडियो आई, उनको उन्होंने सस्पेंड किया। फहीम खान हमारा कराची का MNA है, उनको सस्पेंड किया। आप स्पीकर के पास ये बताएं, आपने मुराद सईद तो देखा था आपने टेबल पे? मैं बता रहा हूं, मुराद सईद वाला इवेंट जो वीडियो मैंने देखी है, वो जब स्पीकर साहब चले गए, कभी हुआ जी, कोई भी हुआ तो पार्लियामेंट के अंदर है ना, पार्लियामेंट की टेबल पे खड़े हो गए, एक ही दिन हुआ है ना, सारा दिन चौकीदार वहां फिरते रहते हैं, इसका मतलब नहीं पार्लियामेंट इज वन सेशन। अच्छा वैसे मुंदोखेल साहब क्योंकि वो वकील हैं, उनसे पूछना है, ये फरमाइएगा सर, ये अगर स्पीकर साहब मौजूद ना हो तो पार्लियामेंट की तौहीन की जा सकती? कानूनी क्या? आप मुझे पहली बात बताओ, स्पीकर साहब मौजूद हुई थी, क्या असेंबली चलती है? पहले सवाल तो ये है। वो तो मौजूद होता है तो असेंबली चलती है, वो खड़े हो जाए तो सब चले जाता है। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि जो खुद सदाकत आबादी साहब फरमा रहे हैं कि कैमरे लगे हुए हैं, आपने जब एक्शन लिया स्पीकर साहब ने, बहुत अच्छी बात है एक्शन लिया है, तो ये एक कौन से एक्शन है? इसको तो एक्शन नहीं कहते ना। कहा कि मुझे कैमरे में कोई मिनिस्टर नजर नहीं आया,
آج کا وہ جو ٹیبل پہ چڑھ کے اس نے مراسد نظر نہیں بعد آیا میں تھا. کیا نا, ختم ہو چکا تھا اس وقت, سیشن آف ہو چکا تھا. اچھا اس کے بعد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ آئیڈیل ہے. چودھری صاحب, کوئی کتاب مارنی ہو, اسپیکر صاحب اٹھ جائیں تو مار دیں آپ. مجھے پتہ ہے, ان کو بولیں کہ ساری دنیا یہ واچ کرتی ہے, پارلیمان کا ویسے ہی لوگوں میں اعتماد بھروسہ نہیں مارا تو نہیں نا. اچھا مارا تو نہیں, میری اسپیکر کو یہ کہہ دینا کہ میں آئی مین, آپ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کتاب مار جب دوں. انہوں نے باہر آ کے ڈاکٹر مصدق ملک نے اور شاہد خاقان نے عام کارکنوں کو جوتے میری مارے, بات سنیں, وہ ٹھیک ساری ہے. پارلیمان پہ سیاسی لوگوں کا اس وقت یہ غلط بیانی سے میں جھوٹ بھی نہیں الفاظ مجھے بریک لینے دیں, بریک لینے دیں. میں نے یہ ایک بات کرنی ہے. ایک سوال آپ کے پاس, میں شائستہ صاحب آپ کے پاس بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ چلے اگر وزراء کو انہوں نے معطل نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جن 7 لوگوں کو انہوں نے معطل کیا تھا یہ کہہ کے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے, اگلے دن ان کو واپس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا پھر توہین اس کی پارلیمنٹ کی کوئی توہین آپ کی نظر میں نہیں ہے, اور آئندہ کل اگر مندوخیل صاحب بھی کچھ وہاں پہ کر دیتے ہیں, اپنے ساتھ ہونے والے انسیڈنٹ کا بدلہ لے لیتے ہیں, تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ اگلے دن میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. چھوٹی سی بریک ہے, وہ دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہد صاحب 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم نے تماشا دیکھا پارلیمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات, اسپیکر صاحب نے سٹینڈ لیا, انہوں نے 7 لوگوں کو معطل کیا, اگلے دن واپس لے لیا. تو آپ یہ کیا مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے؟ دوسرا, اگر وہاں پہ کوئی وائلیشن کرے, قانون توڑے, تو اگلے دن وہ دوبارہ بحال بھی ہو سکتا ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں قوم کو؟ دیکھیں, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت غلط بیانی سے اگر نہ ہم چلیں, کیونکہ دنیا نے دیکھا ہے اور وہ ساری ویژولز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں, ہمیں کم از کم یہاں بیٹھ کے ایٹ لیسٹ جھوٹ کو غلط بیانی کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں, وہاں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے, اس پہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لوگوں کے آپ نے اعتماد کو, لوگوں کے بھروسے کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے. لیکن دیکھیں 3 سال سے اس نہج پہ اسمبلی کیوں پہنچی ہے؟ 3 سال ہو گئے چودھری صاحب, 3 سال یہ اپوزیشن کو سوائے چور, جب ان سے کوئی سوال مہنگائی کیوں ہوئی, مہنگائی کیوں, آج تو خوشی منائے نا, کیونکہ ایک منٹ, آج تو ڈھول بجائے, کیونکہ یہ وہاں آج انہوں نے چور نہیں کہا, یہ وہاں پہ تھے ہی نہیں, یہ وہاں پہ تھے ہی نہیں. آج یہ ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں 3 سال ان سے پوچھو مہنگائی کی ہوئی, تم چور ہو. بجلی کے نرخ کیوں بڑھے, تم چور ہو. مطلب آپ کچھ پوچھ لیں یہ کہتے ہیں تم چور ہو. نہیں کیسز تو ہے نا, دیکھیں ٹیٹیز نہیں ہونی چاہیے تھی, جو کیسز نہیں ہونے چاہیے تھے, جو کیسز ہیں ان پہ آپ نیب کے اندر پورے ریکس پڑے. میری بات سنیں, جو ہر فیصلے پہ جو کورٹ نے جو کہا ہے نیب کو, وہ بھی آپ کے سامنے, سعد رفیق کے کیس میں کیا کہا, شاہد خاقان کے کیس میں کیا کہا, احسن اقبال کے کیس میں کیا کہا, لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کے کیس میں کیا کہا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ آج اگر آج کے دن سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے تو باقی ایشوز پہ سیٹلمنٹ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ بات کی کہ ہم نے قرض لیے اور اس نے اتنا, نواز شریف کے 3 ٹینیورز کا قرض اتنا نہیں تھا جتنا ان کا 3 سال میں ملک پر قرضہ انہوں نے لے لیا ہے. اگر جھوٹ ہے تو بتائیں میرا بھائی کہ یہ جھوٹ ہے. اب نہیں میں دیکھیں نا, اکنامک سروے آپ پاکستان میں آیا ہوا ہے, کم از کم جھوٹ نہ بولیں. اور میری بات سنیں, اس کا حکومت کا کام ہے پارلیمان کو چلانا, اور جو یہ بات میرے بھائی نے کی وہ بالکل صحیح. یقین مانے ہر ذی شعور پارلیمانی جو بندہ وہاں بیٹھا ہے وہ شرمندہ ہے اپنے لوگوں سے, اپنے عوام سے, کہ آپ اس غریب اور قوم جس کو کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, اس پارلیمان میں آپ کیا کر رہے ہیں. یہ پہلے 7 لوگوں کو جو معطل کیا, ان کی رکنیت کو کچھ دنوں کے لیے بین کیا, ان کو 1 دن کے لیے, حوصلہ نہیں ہے. وہ کیوں بین کیا تھا؟ ویسے انہوں نے کوئی نہ کوئی جرم کیا ہوگا نا, غلطی کی ہوگی نا, اور اگلے دن ان کو بحال کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا جب ہمیں یہ دیکھتے ہیں ہمیں چور شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں چوہدری صاحب, ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں, تو ہم کس کے ووٹوں سے آئے ہیں؟ نہیں, ہم کس کے ووٹوں سے آئے ہیں؟ میں اگلی بات تو میری سنیں, میں یہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں, ہم پتہ نہیں چوروں کے ووٹوں سے آئے ہیں. What do you mean to say? چوروں کے ووٹوں سے نہیں آئے. ہاں, پھر عوام کی توہین کر رہے ہیں آپ. چوہدری صاحب اگر فرض کر لیں عوام کی توہین, غیر پارلیمانی لفظ بولنا ہو کہ اگر یہ چور ہیں تو اس کا مطلب چوروں نے منتخب کیا ان کو. اچھا, نہیں, عوام کے اوپر ڈسکریڈٹ, ووٹ کی تزلیل ہے, میں نے ان کو پورا بولنے دیا. اگر آپ میری بات کو پکڑ لیں گے, ووٹ کی عزت کرو. میں یہ بول رہا ہوں, میں دوبارہ سے بولتا ہوں, ہمیں عوام نے ووٹ دے کے اس لیے بھیجا کہ جو پبلک کا پیسہ ہے اس کا ہم تحفظ کریں. اگر کوئی آدمی مجھے بتا دے کہ عزیزیہ کا کیس ان پہ ہے کرپشن کا کہ نہیں ہے,
پاناما کا کیس پہ میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ارشد ملک نے کیا سن کہا؟ لینا ابھی اب جاتی عمرہ کے اثاثے پہ ان پہ 90 کروڑ کی دیوار سرکاری پیسوں سے بنائی کہ نہیں بنائی؟ رمضان شوگر مل جو تھی جہاں انہوں نے نالا سرکاری پیسوں سے بنایا کہ نہیں بنایا؟ چودھری شوگر کی بات ہی کر رہے ہیں تو جہانگیر ترین کو این آر او کس نے دے دیا بینڈ؟ شاہ صاحب یہ تو زیادہ ویسے تو بیا شواشی صاحب کو بلوایا ہے، میری بات اور میاں حمزہ شواشی کو بلایا، وہ چینی کے معاملے میں لوگوں کو سننے دیں۔ چودھری شوگر مل پہ کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا کیس ہے کہ نہیں ہے؟ حدیبیہ پیپر مل فراڈ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیس سارے میری حکومت آنے سے پہلے میں میاں صاحب کو کرپٹ کہوں، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں مجھے بتائیں؟ سر 7 لوگ چوہی صاحب سنیں، یہ ایم این اے اسپیکر صاحب نے بین کیے تھے، اگلے دن واپس کیوں لیا؟ چوہی صاحب میرے ملک کا چور جو میرے ملک کی سپریم کورٹ جس آدمی کو کرپٹ ڈکلیئر کرے اس کو چور کہنے میں کیا بری بات ہے؟ مجھے نہیں وہ کہیں ان کو، لیکن میرے سات امendment سر ایک دن میں آپ نے ان کو بین کیا، آپ نے بین کیا، اگلے دن ان کو واپس کیوں لیا؟ اس کا مطلب یہ کہ بے گناہ تھے وہ، پچھلا ان کا کچھ نہیں کیا تھا۔ ان کا پچھلا گلا تھا کہ ہمیں چور کہتے ہیں، اس لیے میں نے 10 کیس گنوا دیے، 10 اور بھی گنا دوں گا۔ یہ ہم نے نہیں بنائے، یہ مشرف نے بنائے، یہ پیپلز پارٹی نے آپ پہ چوری کے کیس بنائے جن میں آدھے ثابت ہو چکے۔ اب چور کہنا ہمارا حق ہے، اس لیے ہم کہیں گے، وہ ناراض نہ ہو آپ۔ شہباز شریف صاحب کو لوگ ٹی ٹیز کا کہتے ہیں، ٹی ٹیز ان کے اکاؤنٹ میں اربوں آئی ہیں، اور آپ نے دیکھی نہیں آئی ان کے اکاؤنٹ۔ چلے یہ اور یہ کیس ہے، اس وقت جو شہباز شریف ضمانت پہ باہر ہیں وہ ان کا منی لانڈرنگ کا ٹی ٹیز کا کیس ہے جو ان کا گل، اور آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ اندر چلے جائیں۔ اچھا اب آپ کا سوال تھا کہ اسپیکر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل، ان دونوں لوگ پولیٹیکل ہیں، اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے اور اس کے بعد کسی جرم میں کی دی صاحب سن لینا، میں وہی بات کروں، جرم تھا دونوں سائڈوں واپس ہو گیا، نہیں جرم نہیں واپس ہوا، دونوں سائڈوں کے اس امن کو اور اس امپورٹنٹ سیشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے دونوں سائڈوں کو بٹھایا گیا۔ نہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بندے غلط ہیں، ہمارے نے کہا ہمارے غلط ہیں، تو لیٹس موو فارورڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، پارلیمنٹ اگلے دن واپس ہو جائے گا فیصلہ، پولیٹیکل ہاؤس ہے۔ میں مجھے اگر بات جواب دینا، اگر آپ کی بات، اگر پورا پارلیمان بیٹھ کے کوئی فیصلہ واپس کرنا چاہے اس کے پاس اختیار ہے، کوئی قانون بدلنا چاہے، آپ اور میں چوہی صاحب پارلیمنٹیرینز کے لیے، دوسرا قانون عام آدمی کے لیے اور پارلیمنٹ کے باہر ہے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمان کو، اگر یہ لڑائی باہر ہوئی ہوتی سر، اگر میں پچھلی بات کر لوں، آپ کو کس نے کتاب آپ نے جو بات کی وہ آدھی جائے گی اور سوشل میڈیا پہ میرے پہ تنقید ہوگی۔ میں کیا کہتا ہوں، اگر پارلیمان سارا بیٹھ کے کوئی بھی فیصلہ کرے، آپ اس پہ تنقید تو کر سکتے ہیں، وہ فیصلہ آپ پہ لاگو ہے۔ مندوخیل صاحب ویسے یہ بات ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ میں جو آپ کا سوال ہے یہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اچھا کیا، ٹھیک ہے، ماحول کو بہتر بننے کے لیے اتنی سی بات بھی یہ ماننے کو تیار نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ جو عمران خان صاحب چاہے 20 سال ہو یا 22 سال ہو، جس طرح وہ چور ڈاکو یہ سب چیز کہتے تھے اور ریاست مدینہ کا نام بدنام کرنے کے لیے نام لیتے تھے، اور 3 مہینے میں پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے، اور اگر میں قرض لوں خودکشی کرنے کا اور 1000 یو ٹن واپس لینے کا، اب مجھے بتاؤ کیا پاکستان میں ان کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے میری، نہ ان کی پارٹی سے میں کوئی اچھے وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن کیا نواز شریف صاحب کے دور میں جو 50-55 روپے چینی تھا آج 100 روپے سے اوپر نہیں ہے؟ کہاں گئے ریاست مدینہ کے دعویٰ دار؟ کیا وہ جو ڈالر کی بات کر رہے تھے، کیا ڈالر کہاں تک ہے؟ کیا جو قرض بات کرے کہ زرداری اور نواز شریف نے 10,000 ارب لیا ہے، کیا انہوں نے آج 13,000 فگر آپ کم بتا رہے ہو؟ یہ 13,500 نہیں 13,500 سن لے، اچھا سن لے، یہ 13,500 میں جواب دوں گا، آپ کر لے بات کر لیں، میں آپ کو بول ہی رہے ہو نا، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بولیں گے، مجھے انسٹرکشن دے رہے ہیں آپ بولیں۔ اچھا اب مجھے بتاؤ کہ 13,500 تو ڈائریکٹ قرض ہے، یہ خیرات صدقہ فطرہ جو ملا وہ نہیں شمار ہوتا ہے؟ کورونا کے مد میں کتنے پیسے بچے ہوئے انہوں نے، وہ نہیں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مندوخیل صاحب آپ سے بھی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر آپ ایک سوال، مجھ سے ڈر نہیں لگنا چاہیے آپ کو، مجھ سے اگر آپ ڈر لگتا ہے تو مجھ سے ڈر لگتا ہے تو آپ پٹ جاتے اسے، کیونکہ میں خاتون کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو ضرور کچھ کہہ سکتا اس بار تو آپ سیکیورٹی گارڈ بھی ساتھ لے کے آئے، بالکل ہے، کوئی بھروسہ نہیں بھائی۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو ماضی میں ہوا، ماضی میں آپ کی گورنمنٹ تھی،
ان کی گورنمنٹ تھی. تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو آپ کے ماضی کے چیپٹر نہیں کھولنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بالکل کھولنا چاہیے. کیوں نہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں بالکل آپ اگر آج بات کر رہے ہیں، ان پہ تنقید کر رہے ہیں، تو ان کو بھی حق ہے کہ تنقید کریں آپ. بالکل کھولنا چاہیے، لیکن بات یہ ہوتا ہے نا، آئین کا آرٹیکل 25 کیا کہتے ہیں؟ ایکولیٹی آف پرسنز. کیا ایکولیٹی آف پرسن ہے؟ آج جہانگیر ترین صاحب کو این آر او نہیں دیا. میرے 27-28 سال ہو گئے. سن لے، ڈی جی چینج ہوا ہے نا. اب آپ بولنے تو دینا، اتنے دیر خاموش تھا، ابھی تو بولنے دے دینا. آپ مجھے بتاؤ، اچھا مجھے سنتے دینا. 27-28 سال مجھے ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. خدا کی قسم میں نے ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا. چیزوں کیس ایک تو ہوتا ہے نا ایس ایچ او جعلی فائر کٹ جاتے، باقاعدہ کمیشن بنا ہے، کمیشن کے ریکمنڈیشن پہ کیس بنا ہے، اور اس کیس میں اس نے بیل لے لیے اور پھر بیل واپس سے ایف آئی اے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایسا این آر او تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد خسرو بختیار صاحب، اسی میں اس کا بھائی، یہ سارا، اور پھر ساری چیزیں مل کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں، آج تو چور دائیں بائیں ان کے. آج تو چوروں کو جو ہے نا وہ اپوزیشن کے سائڈ پہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آج تو اپنی اس کے صفوں میں چور کے چور بیٹھے ہوئے سارے. ٹھیک ہے، مثلاً جہانگیر ترین، بختیار، مطلب وہ کیا نام ہے وہ جو وزیر صحت تھے، وہ دوائیں والا وزیر صحت والا. اچھا اس کے بعد پرویز خٹک والا. ان کی گورنمنٹ جائے گی، ان کے خلاف بھی احتساب ہوگا. آپ کی گورنمنٹ چلے گی، چودھری صاحب، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ دنیا کا واحد حکومت ہے جو اپوزیشن کے خلاف احتجاج کری، اس طرح میں کہتا ہوں یہ دنیا کی واحد، پاکستان کی کم سے کم واحد حکومت ہے جو ان کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر کرپشن بڑھے. ابھی تو جب اپوزیشن کی حکومت آئے گی تب تو چیخیں ان کی نکلے گی، مگر جب ہوتے ہوئے ان کی دائیں بائیں جو ہے کرپشن نکل رہا ہے، اور ان کے اپنے لوگ جسٹس جو ان کے گئے، اس نے کیا ذرا پورے سوالات ان کے. سوال یہ ہے کہ یہ چلو ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ جو کچھ اس نے بولا ہم قبول کرنے کو تیار ہے. کیا آج 2.5 سال بعد پاکستان کی عوام کو ریلیف ملا ہے؟ کیا مہنگائی سے جان چھٹی ہے؟ کیا بے روزگاری ختم ہوئی ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر صحیح ہوا ہے؟ پنجاب میں یہاں پہ آپ کا ڈی جی خان میں آج کاٹے گئے ڈاکو نے، یہ منہ دیکھتے رہتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر تو لا اینڈ آرڈر لے آئے آپ، باہر کی بات. یہ بات آپ کی صحیح ہے. جب یہ بولتے ہیں میں نہیں بولتا، جب میں بولتا ہوں ابھی تو بول رہے ہو، ان کو بھی کیا ہے، ان کو بھی نہیں. ابھی تو آپ بول رہے ہو نا، خاموش بات بول لیتے ہیں. بالکل. آپ انسٹرکشن دے سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شائستہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کو بجٹ میں کیا اعتراض ہے؟ بجٹ بہت اچھا ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس سے آئیڈیل بجٹ ممکن ہی نہیں تھا، اور اس کی غربت اور بے روزگاری کے باوجود. بجٹ سٹیٹسٹکس نہیں ہوتے. اکانومی جو میں کہتی ہوں، جو اعداد و شمار، تو جب تک اس بجٹ سے اگر غریب کی جیب خالی ہو گئی نا، شہباز شریف نے کہا ہے اگر غریب کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے. اور آپ مجھے بتائیں، یہ جب کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے اور اسمبلی جب پچھلی دفعہ ہم تھے حکومت میں، تو اسد عمر صاحب بہت شور مچاتے تھے. بہت. اشاریوں کو چھوڑے، میں ان اشاریوں کا کیا کروں جب میرے یہ سارے بھائی 2 وقت کی روٹی اپنے گھر لے جانے کے لیے رات دن لگے ہوتے ہیں، اور یہ آٹا جو 35 روپے تھا وہ آج پوچھیں کتنا ہے. گھی جو ہمارے زمانے میں 21 تھا وہ آج پوچھیں کتنا ہے. چینی پوچھیں 55. جی وہ کتنی دوائیاں 500% بڑھ گئی ہیں. میری بات سنیں چودھری صاحب، مجھے ایک بات بتائیں. انڈائریکٹ، یہ کہتے تھے انڈائریکٹ ٹیکسز غریب پر ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. آج ہر چیز پر انڈائریکٹ ٹیکس، سیلز ٹیکس، چینی پہ سیلز ٹیکس، ڈیری جو سٹنٹڈ گروتھ پہ آپ نے کتنا ڈرامہ سنا تھا، دودھ، بچے کے دودھ پہ، فیڈ پہ، مرغیوں کی فیڈ پہ، مرغی کی فیڈ پہ، دودھ اور دہی والے لوگ پریس کر رہے ہیں، اشتہار دے رہے ہیں. چودھری صاحب ٹرن اوور آٹے ویٹ پہ، اس پہ. آپ میری بات سنیں، یہ بجٹ ہے، یہ بجٹ ہے. آپ نے پیٹرول پہ ابھی آپ نے شروع کی ہے بجٹ ابھی دیا ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ سے پوچھنا ہے بھائی صاحب، یہ جو کہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ اور لیویز 1100 ارب روپے مزید ٹیکس لینا ہے آپ نے اس قوم سے، وہ کہاں سے دیں گے غریب لوگ؟ 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اس پاکستان کے اندر. پہلے ایک منٹ جو انہوں نے بولا، مندو خیل صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ ارد گرد سارے چور ہیں اور ان کے ساتھ چور نہیں ہے. میں نے جو صاحب وہ بات کی ہے، جن لوگوں کے خلاف رجسٹرڈ کیسز ہیں وہ اگر یہ کہیں تو ان کے بھی بتا دیتا ہوں. زرداری صاحب پہ کیس ہے، کیس ہے نا ہمارے خلاف، جن کی یہ باتیں کر رہے ہیں ایک بھی کیس نہیں ہے. ان کا پولیٹیکل سٹینڈ ہے. دوسری بات چلے ہوگی، لوگوں کو میڈم سنیں، لوگوں کو میری بات چلی گئی، باقی آپ جو مرضی کریں. دوسری بات ہے قرضے کی، لوگوں کو فورن فنڈنگ 7 سال سے چل رہا ہے. دیکھیں نا، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. دوسری بات آپ نے قرضے کی.
اور ہم نے ہمیشہ کہا تھا قرضے چوہدری صاحب دو وجہ سے ہوتے ہیں, اندرونی خسارہ, بیرونی خسارہ. اگر نواز شریف حکومت جاتی ہے اور 19 ارب ڈالر کا خسارہ, تو اس سال 19 ارب ڈالر کا قرضہ لینا پڑے گا. اگر 2021 میں عمران خان حکومت 700 ارب کا سرپلس ہے تو آپ کا خزانہ بھرا ہے, ان کی طرح گھٹا نہیں ہے. تو یہ اچھا دوسری بات, قرضے بند ہے, اب مزید قرضے نہیں لیے قرضوں والی بات سن لینا. سوال ہے قرضہ یہ روپوں میں ہے, جب ڈالر کو قرضہ ہوتا ہے. نہیں آپ سن لینا, اگر آپ کے سننے والوں کو بات سمجھ آ جائے گی, آپ سننا نہیں چاہ رہے تو سننے والے سامنے بیٹھے وہ ہنس رہے ہیں, ایک تو لوگ اب آپ نے ہنس لیا, میری بات سن لیں, مہربانی کریں, آپ بہت عقل مند ہیں, میری کم عقل ہے کہ بات سن لیں. کہ چوہدری صاحب جب 100 ارب ڈالر کا قرضہ تھا, اگر 120 روپے کا ہے تو یہ 12,000 ارب بنتا ہے. اگر یہ 160 روپے کا ڈالر ہے تو یہ 16,000 بنتا ہے. قرضہ آپ 90 روپے ڈالر کو لے آؤ, قرضہ کم ہو جائے گا. اب اگلی بات سنیں, قرضہ جو بڑا وہ ڈی ویلیوشن کی وجہ سے بڑا. چوہدری صاحب اور ڈی ویلیوشن کے ذمہ دار وہ ہیں. ہاں, اب کیوں وجہ ہے, سننے والے مجھے کریکٹ کریں, سن لینا, اگر آپ بات سن لیں, سننے والے مجھے کریکٹ کریں. جس ملک میں 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ میں, اس میں کرنسی ڈی ویلیو نہیں ہوگی. تو کیا آج کیا صورت ہے سر؟ اب سنیں نا, اب پہلے قرضے کا جواب سن لینا. آج کی صورتحال یہ ہے کہ 19 ارب کو خسارے کو ہم نے تقریباً 1 ارب سرپلس میں بدل دیا اللہ کے فضل سے. 1 ارب ہو گیا, 1 ارب کا سرپلس, 19 ارب کا خسارہ, یہ نقصان میں تھے ہم. 1 ارب کے ایکسپورٹ کتنی ہے پاکستان کی سر؟ اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ ہم 27 ارب کا اس دفعہ آپ نے پروجیکشن دیے. خیال رکھا ہوا آپ نے, سوچا ہوا ہے, سب کچھ سوچا ہوا ہے, سوچا ہوا ہے. assumptions ہوئی کیا ہے سر, پچھلا سال تھا نا, اس سال کا کلوز ہو رہا ہے نا سر. چوہدری صاحب پچھلے سال میں آپ کو بتا رہا ہوں, باہر کے پیمنٹس میں ہمارا 1 ارب ڈالر کا سرپلس ہے. سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس کتنی؟ آپ سنیں نا, آپ سنیں, اس سال کی ہماری ایکسپورٹ 27 ارب ہوں گی. سن لینا یار, اگر مجھے بجٹ میں یہی اناؤنس کیا نا, 31 سن لینا, 31 ارب کا ریمیٹنس, یہ بن گیا 58 ارب. ریمیٹنس آپ کی ٹھیک ہے, 58 سن لینا مجھے, اگر آپ بات نہیں کریں ان کو تو چپ رہیں. 58 ارب روپے لیکن چوہدری صاحب یہ زیادتی ہے, دیکھنے والے فیصلہ کریں. میں 3 لوگوں سے بات کر رہا ہوں, میں سینسیبل بات کر رہا ہوں, آپ مجھے کرنا نہیں. ریمیٹنس میں مجھے موقع دیں کہ اگر آپ نے کہا اگلے سال کیا ہوگا, قوم سن لے, 27 ارب کا ایکسپورٹ, 31 ارب کا ریمیٹنس, یہ بنتا ہے 58 ارب. سر یہ اور امپورٹ ہے 55 ارب, 3 ارب کا پھر بھی سرپلس ہے. 55 ارب روپے یہ اس ملک کو فائنینشل ڈسپلن کیا, 55 ارب, 55 اور 3 ارب کا پھر بھی سرپلس ہوگا. یہ تو نالائق ترین تھے. 19 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے, ملک کو دیوالیے کے دانے پہ چھوڑ کے آج یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کو تو شکل نہیں دکھانی چاہیے, چھپنا چاہیے اس ملک کے ساتھ. آج جو مہنگائی ہے اس کی وجہ وہ خسارہ ہے, یہ جو قرضہ بڑھا ہے اس کی وجہ یہ خسارہ ہے. آپ بات کر لیں, کچھ نہیں ہوتا. میں بھی قوم کو ایک پیغام, بڑے برے حال میں چھوڑا تھا آپ لوگوں نے. میں قوم کو صرف ایک سوال اور ہے, اگر ہم معیشت ان کی ٹھیک تھی, جب ہم حکومت میں آئے, یہ کیوں کہتے تھے آئی ایم ایف پھنس جائیں؟ ہمارے پاس اس لیے گئے تھے یہ خسارہ ناقابل برداشت, ہم قرضہ لیے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. اور 5.8 پہ انہوں نے گروتھ چھوڑی تھی. 19 ارب ڈالر کا خسارہ. یار قرضہ لے کے آپ مجھے کہیں, آپ مجھے قرضوں کی چھٹی دے دیں. 4 پوائنٹ پہ پہنچی, 4.8 ٹارگٹ کیا, لیکن وتھ سرپلس, قرضے نہیں. یہ کون سی گروتھ ہے قرضے لے کے کریں؟ پروگرام سسپینڈ کر دیا ہے ٹل سپٹمبر, اور کہا ہے کہ اپنے جو طریقہ ہے, ابھی دیکھیں ابھی غریب کی جیب پر چوہدری صاحب آتے ہوئے ابھی ڈاکہ پڑھنے والے ہمیں جانا تھا بھائی, مجھے تو بولنے دیں, اس لیے ہوئے, مجھے تو بولنے دیں. اس لیے فرق کرنا صاحب اس کا مطلب کیا ہے کہ اکانومی ڈوبی بھی تھی نا. بولنے تو دیں, مدوخیل صاحب کو بولنے دیں, وہ اپنا سیکورٹی گارڈ ساتھ لے کے آئے. اچھا جاوید صاحب, میں وکیل ہوں, یہ اکنامسٹ کا پروفیسر ہے اکنامکس کا. کیا جب یہ اچھا اب یہ بتائیں, 3 گھر کے بندے ہیں, میں نے, آپ عوام ہیں. عباسی صاحب مجھے بولنے دیں. عباسی صاحب بولنے تو دینا. میں بتاؤں, میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ابھی آئی ہے,
यकीनन पिछली हुकूमत ने कर्ज दिए, कुछ उस कर्ज को देख के कुछ मजीद 10,000 अरब आपने कर देखे सुन 8,000 अच्छा सुन तो ले मुझे। इस तरह मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत आई तो इससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उससे पहले जनरल मुशर्रफ की थी, इस तरह से। अब मुझे बताओ क्या उनको आज ही पता चला कि पिछली हुकूमत की इतना खसारा था? तो फिर वो कंटेनर पे चढ़ के इतने बड़े दावे क्यों कर रहे थे? या तो ये बताइए आज झूठ बोल रहे या उस वक्त झूठ बोल रहे थे? पता था कि इतने हालात खराब नहीं मैं ये देख बेच होता ये आप मुझे चौधरी साहब मुझे पूरे कंप्लीट तो करने दे। आप मुझे बताओ ये तो पहले ये तय करे कि आज झूठ बोल रहे हैं या उसको कंटेनर पे चढ़ के झूठ बोल। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि अगर इनकी मैशत आज इतनी अच्छी चल रही है, जो कि मैं हैरान था आज असद उमर साहब अपोजिशन लीडर की जवाब जो है ना वो असद उमर साहब दे रहे थे, और क्या कह मैशत ओ भाई अगर मैशत इतनी अच्छी सीनियर आदमी है सर, वो जवाब देगा, कौन देगा? अब मुझे तो बोलने देना, मेरी बात सुनो। अब मुझे बताओ कि अगर वो असद उमर साहब जो जवाब आज दे रहा था मैशत का, इसको पता नहीं इसको निकाला कि एसी नाइली के ऊपर, इसको नहीं पता था, और जवाब कौन दे रहे? वही जो जिसको निकाला गया। फिर उसके बाद हफीज शेख साहब चेंज किया गया था। चलो एक ही बात है, चलो चेंज कर लो, चेंज भी निकाला ही होता है। अच्छा फिर हफीज शेख साहब आए, वो फेल हो गए, चलो आप वाली बात चेंज कर दिया उसको। अभी ये जो नया तरीन साहब आए उनको जब इसने पिछले महीनों में जो इसने तंकीद की है मौजूदा हुकूमत की मैशत के ऊपर, आज वो 15 दिन पे अभी पूरे सब ये सब झूठ है। ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट, इनके आदाद शुमार, इनका बजट, ये सारी चीजें झूठ है। ये आ जाएगा आम के सामने। ये माशी मोइज़े रिकवरी है। पाकिस्तान डूब रहा था, $7 अरब के रिजर्व थे, आज $23 अरब के रिजर्व है, सारे इंडिसेस बढ़ रहे हैं, आपकी स्टॉक मार्केट पीक पे है, इंटरनेशनल आपको गुड कह रही है, आप यहाँ यूसी पे ला रहे हैं। पाकिस्तान को डूबने से बचाया इमरान खान ने, आप मुझे किसानों को 500 अरब ज्यादा मिला, वीट वालों को पैसे मिल रहे हैं, शुगर केन वालों को पैसे मिल रहे हैं। आज गुर्बत मुकाओ के लिए 260 अरब रुपया हुकूमत ने रखा है। आप क्या बात करते हैं? आपका जायका देने को वक्त खत्म हो गया। गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।